7 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, जैसे ही नापाकी के अय्याम खत्म हो जाए औरतों को चाहिए वो गुस्ल करे और गुस्ल करके नमाज शुरू कर दे। बच्चे की विलादत के बाद 40 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, जैसे ही नापाकी के दिन खत्म हो जाए गुस्ल करो और नमाज शुरू कर दो। ये हमारे इलाके में नासिक से लेकर बुरहानपुर तक ये जितना पट्टा है और फिर उधर दक्कन का पट्टा, इस तरफ ये देखा जा रहा है, सुना जाता है कि औरतें पाक होने के बाद भी, नापाकी के अय्याम खत्म होने के बाद भी बच्चे की विलादत के बाद चिल्ले का इंतजार करती रहती है, 40 दिन का इंतजार करती रहती है, नमाज शुरू नहीं करती, रोजे छोड़ती रहती है। ऐसी औरतों के लिए वईद है ये कि उनके बालों से उनको बांधकर जहन्नम में लटकाया जाएगा। इसलिए खातून जन्नत की कनीजों, ये मसला मैं बहुत ओपन बयान नहीं कर सकता, आप निहाई तकद्दुस मांग है हमारे लिए, लेकिन हक बयान करने में अल्लाह रसूल ने हया से मना फरमाया है, इसलिए मैंने जितना हो सका हया के पर्दे में अर्ज कर दिया। यहां आलिमा मौजूद है, मुअल्लिमात मौजूद है, तफसीलात आप उनसे मालूम कर लो, मगर याद रखो जब नापाकी के दिन खत्म हो जाए गुस्ल करने में ताखीर करने पर हुजूर ने वईद बयान फरमाई है कि बालों से बांध कर हाथ और पैर को जहन्नम में लटकाया जाएगा। और फिर उसी के साथ साथ जब जनाबत की गुस्ल की हाजत हो तो भी बहुत देर तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, आधे आधे दिन तक उसी हालत में न रहो, बल्कि जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लिया जाए, क्योंकि जहां जनाबत वाले मर्द और औरतें रहते हैं वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, इसका ख्याल करें। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5वीं औरत जहन्नम में देखी गई। आका इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5वीं औरत जो जहन्नम में देखी गई उसका चेहरा खिंजीर की तरह था और उसका पूरा जिस्म गधे की तरह था, चेहरा सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह, और वो जहन्नम के अंदर लटकी हुई है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल जहन्नम का मुशाहिदा करके सैयदा कायनात और मौला अली के सामने बयान फरमा रहे हैं। और बहुत कम रिवायतें ऐसी जिसको सैयदा ने रिवायत किया है, जो रिवायत में पढ़ो इसको सैयदा कायनात ने भी रिवायत किया, मौला अली ने भी रिवायत किया। थोड़ा तसव्वुर करो मेरी बहनों, आका फरमा रहे एक औरत जहन्नम में देखी गई जिसका मुंह सूअर की तरह था, जिस्म गधे की तरह था। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम से सैयदा ने पूछा, बाबा जान आखिर उसका ये हाल क्यों था, ये हाल होने की वजह क्या थी? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 चीजों की वजह से, जिसका मुंह सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह था, वो औरत में 2 गुनाह थे, वो 2 गुनाह करती थी। नंबर 1 झूठ बोलती थी, नंबर 2 चुगली करती थी। एक तो झूठ बोलना, नंबर 2 चुगली करना। आज तो औरतें झूठ बोलने को गुनाह ही नहीं समझती, ऐसा लगता है जैसे झूठ पर औरतों ने डबल पीएचडी कर ली है। ये हालात है औरतों का, खवातीन का। हालांकि मर्द भी झूठ बोलते हैं, झूठ तो बल्कि आम ही हो गया है। अल्लाह अकबर, सोचो ये दुनिया में हमेशा नहीं रहना अल्लाह की बंदियों। सूअर जैसा मुंह होगा झूठ की वजह से, गधे जैसा जिस्म होगा। ये मजहब इस्लाम की तालीम है, अल्लाह के रसूल। झूठ ना बोलो, झूठ से कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह अकबर, यहां तक फरमाया कि मोमिन झूठ नहीं बोलता, ये तो मुनाफिक की निशानी है। झूठ ना बोलो, अपने बच्चों को भी झूठ से बचाओ। और एक बात ये भी याद रखना, 95% लोग झूठ इसलिए बोलते हैं बंदों की नाराजगी से बचने के लिए। मैं कहता हूं 1000 नाराजगियां मोल ले लो, अल्लाह को नाराज मत करो, अल्लाह को राजी रखो। और दूसरी चीज चुगली, चुगली भी बड़ी खतर। चुगली का मतलब क्या? चुगली किसे कहते हैं? चुगली का मतलब इधर की बात उधर लगाना। आज से 50 साल पहले तक के लोग कहते थे औरतें चुगलखोरी करती है, लेकिन अब तो मर्द भी चुगलखोर हो गए, इल्ला माशाल्लाह। इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात इधर लगाना, चुगली है चुगली। अगर चुगली से आदमी बच जाए, चुगली से इंसान बच जाए तो दुनिया के 90% झगड़े खत्म हो जाए। घर के झगड़े, मोहल्ले के झगड़े, सारे झगड़े खत्म हो जाए। ये झगड़े चुगली की वजह से, इधर की बात उधर, सास की बात जिठानी तक, जिठानी की बात दिरानी तक, दिरानी की बात फुला तक, ननन तक, ये सब चीजें होती है और ये झगड़े इसमें होते हैं। फिर ये चुगलखोरियां कभी कभी तलाक तक की नौबत ले जाते हैं, इसलिए चुगली से बचो। एक बात है इमाम गजाली ने लिखी है, मैं अर्ज कर दूं, सुन ले। अल्लाह अकबर, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार पीट कर कुएं में डाल दिए और उनका कुर्ता उतार लिया, बकरी के खून में बहाकर, बकरी के खून में भिगा करके रोते पीटते आए और अपने बाबा से कहा, बाबा बाबा यूसुफ को भेड़िया खा गया, और सबूत के तौर पे भेड़िया भी पकड़ लाए। इमाम गजाली लिख रहे हैं अपनी तफसीर में कि सबूत के तौर पे कितने लोग जो वो कैसी कैसी साजिशें करते हैं। बकरी के खून में कुर्ता डुबो लिया,
اور بھیڑیا بھی پکڑ لیا ثبوت کے طور پہ کہ کتنا پکا ثبوت ہے یعقوب تو اللہ کے نبی تھے علیہ السلام. تو بہرحال جب وہ کرتا پیش کیا تو کرتا آپ نے دیکھا تو دیکھو جب انسان غلطی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ چھوڑ ہی دیتا ہے. تو کرتا دیکھا تو یعقوب علیہ السلام ہنسنے لگے روتے روتے. کہا کتنا ہوشیار بھیڑیا تھا کہ پورا یوسف کھا گیا اور کرتا جیسا کہ ویسا ہی. بھائی جب جانور کسی انسان کو کھائے گا تو پہلے کرتا پھاڑے گا نا, تو کرتا تو جیسا کہ ویسا ہی ہے اور پورا انسان کھا گیا. کیسا ہوشیار بھیڑیا تھا. تو کہنے لگے بابا یہی بھیڑیا تھا, یہ کھڑا اس کو ہم پکڑ کے لائے. تو حضرت یعقوب نے روتے ہوئے کہا او بھیڑیے میرے یوسف کو, خوبصورت یوسف کو کھانا تجھے کیسے گوارا ہو گیا, تو نے کیسے کھا لیا؟ تو چونکہ نبی تھے نا یعقوب علیہ السلام تو بھیڑیے نے نبی سے بات کی اور بھیڑیے نے کہا اللہ کے نبی آپ کا یوسف صدیق بھی نبی ہے اور اللہ نے جانوروں پہ حرام کیا ہے نبی کو کھانا, میں نبی کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کھایا, انہوں نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے, یہ مجھے زبردستی پکڑ کے لائے, میں تو اپنے دودھ شریک بھائی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں اور یہ مجھے پکڑ کر کے لائے. تو تب حضرت یعقوب نے کہا بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے؟ کہا میں جانتا ہوں مگر بتاؤں گا نہیں. کہا کیوں نہیں بتائے گا؟ کہا بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا, چگلی ہو جائے گی اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا. امام غزالی فرماتے ہیں وہ بھیڑیا ہو کر چگلی سے بچا, اللہ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن وہ بھیڑیا جنت میں داخل کیا جائے. میری بہنوں سوچو اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا. سوچو تو صحیح, اندازہ تو فرمائے. جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا, حضور علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی, اسی طرح سے وہ بھیڑیا بھی جب وہ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. تو میری بہنوں چگلی سے بچو. اور آخری بات اور اپنی گفتگو مکمل, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھٹی عورت کو دیکھا گیا, چھٹی عورت اس کا حال یہ تھا کہ وہ کتے کی شکل میں تھی, چھٹی عورت کتے کی شکل میں تھی اور اس کے منہ میں آگ داخل کی جا رہی تھی. چھٹی عورت جہنم میں کتے کی شکل میں تھی اور اس کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی تھی اور پاخانے کے مقام سے آگ نکل رہی تھی. اللہ اکبر. یہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور جہنم کی آگ کے چابک سے اس کی پٹائی کی جا رہی تھی, یہ اس کا حال تھا. تو سیدہ نے عرض کی بابا جان وہ عورت جو کتے کی شکل میں اس کا منہ کر دیا اور منہ میں آگ ڈال کر پاخانے کے مقام سے آگ نکل رہی تھی اور جب وہ جہنم کی آگ کے گوزے سے چابک سے اس کو مارا جا رہا تھا, اس کا کیا قصور تھا؟ تو آقا نے فرمایا وہ عورت دے کر احسان جتانے والی تھی. یعنی کسی پہ احسان کر کے احسان جتانا, جیسے ایسے ہوتا ہے نا کوئی غریبی میں ہوتا ہے پھر آپ کے یہاں برتن جھاڑو کرنے آتی ہے, یا کوئی غریب میں ہوتی ہے, نندے غریب ہوتی ہے, بہنیں غریب ہوتی ہے, بھائی غریب ہوتے ہیں, رشتہ دار غریب ہوتے ہیں, آپ کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں. پھر کبھی آپ ان کو کسی کام کے لیے کہتے ہیں وہ نہیں کرتے تو کہتے ہیں بھول گئے اپنے پچھلے دن, ہم ہی تو تمہارا بوجھ اٹھاتے تھے, ہم ہی تو تمہاری مدد کرتے تھے. یا پھر غربت کے دن ان کے ختم ہو جاتے, وہ بھی مالدار ہو جاتے تو لوگوں کو بولتے پھرتے ارے جب اس کے دن اچھے نہیں تھے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا تو ہم پالتے تھے, ہم کھلاتے تھے, بچوں کی فیس ہم بھرتے تھے, ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. کہا فرمایا جو دے کر احسان جتائے. ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے جو دے کر احسان جتاتے. احسان کر کے احسان جتاتے, احسان کر کے احسان مت جتاؤ. منہ کتے کا ہوگا, منہ میں آگ ڈالی جائے گی اور آگ کی لگام اللہ اکبر, آگ کے چابک سے جسم کو مارا جائے گا. اس لیے کسی پہ احسان کرو اللہ کے لیے کرو, بھول جاؤ احسان نہ جتاؤ. کسی کی بھی مدد کرو اللہ کے لیے, احسان جتانا چھوڑ دو. تو دیکھتے ہیں عورتیں تو نمک دیتی ہے تو بھی احسان جتاتی, عورتیں چپلیں دیتی تو بھی احسان جتاتی. یاد رکھنا احسان کر کے احسان نہ جتاؤ, اور اگر جتانے کی عادت ہے تو احسان ہی نہ کرو. پھر اب ایسی بات نہیں کرتا آپ سے, لیکن اتنا کہتا ہوں احسان جتانے سے توبہ کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو دیکھا گیا جہنم کے اندر کہ چھاتیوں کے اور سینے کے بل اس کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یہ کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں, یہ کسی اللہ اکبر معمولی انسان کا قول نہیں, یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں. اللہ اکبر, یہ اس رسول کا فرمان ہے کہ جس کی نالین کے ذرے جھڑتے ہیں تو کروڑوں کو بولنے کا شعور نصیب ہوتا ہے, کروڑوں اہل زبان بنتے ہیں. یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وما ينطق عن
الہوا ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے، اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر عورتوں کو سینے سے باندھ کر، چھاتیوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ نے پوچھا بابا جان آخر جن عورتوں کو اللہ اکبر سینے اور چھاتی کے بل لٹکایا گیا ہے ان کا قصور کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ تب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی، مردوں سے ناجائز رشتہ قائم کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بعض عورتوں کے لیے تو فرمایا شادی شدہ ہو کر بھی وہ دوسرے مردوں کے ساتھ رشتہ قائم کرتی تھی۔ یقیناً ناسک کی خواتین ایسی نہیں، ہندوستان کی خواتین ایسی نہیں، لیکن دنیا بھر سے اس طریقے کی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے میرے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کانوں تک یہ گفتگو پہنچائے۔ دل کے کانوں سے میری بہنوں سنو، اور اس کے بعد جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے ان تک منتقل کرو۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ کے حبیب نے، غیب دا نبی نے 1400 سال کے بعد یا آنے والے دور میں جو ہونا تھا اس کو جہنم میں مشاہدہ کیا۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حیا سے متعلق ارشاد فرمایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ جس کے پاس حیا ہوتی ہے اسی کے پاس ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی کم ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، جب حیا جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج مغربی تہذیب کے چکر میں، آج فلموں کے چکر میں، سیریلوں کے چکر میں قوم کی بیٹیوں کی فکر کیا ہو رہی ہے؟ بے حیائی۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا۔ جہنم میں سینوں کے بل لٹکائی گئی عورتیں ناجائز رشتوں کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا ان بچیوں تک اس آواز کو پہنچا دے جو بچیاں اللہ اللہ محبت کے جھانسے میں آ کر محبت کے نام پر ناجائز تعلقات کی طرف بڑھتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر میری بہنوں، اگر کوئی بہن اس میں گرفتار ہے تو اس کو بتانا کہ دنیا کے اندر عورتوں کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک تو آزاد عزت دار عورت جو بالکل شریعت کے پیمانے کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اور دوسری کنیز عورتیں۔ کنیز عورتیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک دور تھا کنیزوں کا دور، اس دور میں کنیزوں کو اللہ اکبر رکھا جاتا تھا، اور جب کنیزیں ہوتی تھی تو اس کا کنیز رکھنے والا اس کے بھائی کو کوئی سالہ نہیں مانتا تھا، اس کے ماں باپ کو سسر نہیں مانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج کنیزوں کا دور تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا بوائے فرینڈ کے نام پر، گرل فرینڈ کے نام پر یہ جو ناجائز تعلقات کا سلسلہ قائم ہوا ہے، در پردہ عورت کو کنیز ہی بنایا جا رہا ہے۔ قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں، محبت کے نام پہ کنیز بنایا جاتا ہے۔ قیمتی تحفوں کی لالچ دی جاتی ہے، محبت کے نام پہ کنیز بنایا جاتا ہے۔ جب چاہ چھوڑ دیا، جب چاہا بلا لیا۔ یاد رکھنا ایک مومنہ عورت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کے لیے حیا ہے۔ اور یاد رکھنا دنیا کی کوئی نعمت چلی جائے محنت کر کے پھر حاصل کر سکتی ہو، حیا وہ سرمایہ ہے، ایک مرتبہ چلا گیا عزت وہ سرمایہ ہے، ایک مرتبہ وہ چلی گئی آبرو وہ سرمایہ ہے، ایک مرتبہ وہ چلی گئی دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ آبرو کا سودا کر کے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان کیا میری بہنوں؟ اگر اللہ اکبر محبت کے نام پر، پیار کے نام پر، افیئر کے نام پر، ناجائز تعلقات کے نام پر اگر شادی بھی ہو گئی، 2% لوگوں کی شادی ہوتی ہے، 98% لوگوں کی شادیاں، 98% لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ نوجوان لڑکے خاص طور پہ مرد اس قدر معاذ اللہ
عیاری کا شکار ہوتے اس معاملے میں، مکاری کا شکار ہوتے ہیں. جس طریقے سے ایک بھوڑا پھول کا رس چوس کر کے دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کرتا، اسی طرح مرد جو ہے محبت کا جھانسا دے کر، پیار کا جھانسا دے کر، شادی کی لالچ دے کر، قیمتی تحفے دے کر، اللہ اکبر، عورت کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں اور پھر وہ برباد ہو جاتی ہے. مگر یاد رکھیں یہ سب اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہو جو کلمہ پڑھتا ہو، جو ایمان والا ہو، جو مسلمان ہو، تو بھی یہ بہت معیوب ہے. اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. مگر کیا کریں، اب ہم وہ دکھ والے دن دیکھ رہے ہیں، وہ تکلیف والے دن دیکھ رہے ہیں. کل تک تو یہ سارے ناجائز معاملات مسلم لڑکوں کے ساتھ ہوتے تھے، لڑکیوں کے، مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ کرتی تھی، اور اس کی بھی اسلام اور مسلمین نے، علماء نے کبھی تائید نہیں کی. اور اب حالات ایسے پلٹا کھا رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ کلمہ پڑھنے والی لڑکیاں منکرین اسلام سے، اللہ اکبر، ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں. اور وہ لوگ مضبوط اللہ ایک سازش کے تحت، منظم سازش کے تحت اچھے گفٹ دے کر، قیمتی گفٹ دے کر، الگ الگ طور کی لالچ دے کر بچیوں کو معاذ اللہ اکبر جرائم میں گرفتار کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی مذہب سے بھی دور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی مرتد بھی کر دیتے ہیں، اسلام سے بھی پھیر دیتے ہیں. یاد رکھنا میری بہنوں، اگر جان دے کر ایمان بچے تو سودا سستا ہے، اس لیے کہ ایمان وہ سرمایہ ہے. بلال حبشی کو نہیں دیکھتے، حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، مکے کی گلیوں میں پیٹا گیا، مکے کی گلیوں میں زخمی کیا گیا، ریت پر لٹا کر کے سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا. اس کے باوجود بھی منکرین اسلام ان کا ایمان چھین نہ سکے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، صرف شادی کی بنیاد پر، صرف گھر بسانے کے لیے تم اس رسول کو چھوڑ کر کے جا رہی ہو، اس رسول کا پیارا دین چھوڑ کر کے جا رہی ہو. اللہ اکبر، جس نے اس ظالم معاشرے میں عورت کو عزت عطا کی. لوگ تو بچی پیدا ہونے کے بعد بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. کس نے بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا؟ وہ میرا اور تمہارا رسول ہے، وہ آمنہ کے لال ہے. اللہ اکبر، شوہر کی چتا پر عورتیں زندہ جلائی جاتی تھی. کس کے نظام پاک نے تمہیں بچایا جلنے سے، مردہ ہونے سے؟ اس رسول نے. آج شادیوں کے نام پہ جسے چھوڑنے کی بات کی جا رہی، آج معاذ اللہ جس کا دین چھوڑنے کی بات کی جا رہی. یاد رکھنا، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے. ایمان والوں کے لیے آخرت میں ہمیشہ کی راحت ہے، اور منکرین اسلام کے لیے آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ہے. اس لیے دنیا کی رنگریلیوں کے لیے اور پھر منکرین اسلام سے تعلقات ناجائز پیدا کر کے کیا انجام کو پہنچ رہی ہے؟ اخبارات کی تراشیں کم ہیں، میڈیا کی رپورٹیں کم ہیں.